मरीना तन मन करती वहां से चली गई, जबकि परी किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन चुकी थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैली हुई थी। कालीन पर बैठी जमीन पर बिखरी पुरानी तस्वीरों की एल्बम के सफ़ात पलटते हुए जमल कभी हंस रही थी, कभी सोच में डूब जाती थी। दादी जान सरफराज नजरें नरमी से जमल को देख रही थी। इनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में कहीं दूर छुपी उदासी थी। दादी ये देखें, ये अब्बू कितने दुबले पतले थे। जमल ने हंसते हुए एक पुरानी तस्वीर दिखाई। दादी जान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तब वो जिद्दी और शरारती लड़का था। तुम बिल्कुल उस पर गई हो। जमल आगे बढ़ गई। ये तो मम्मा है, कितनी प्यारी लग रही है, जैसे कोई गुड़िया। और ये वो उंगली रख कर बोली, ये तो यजदान भाई है, इतने संजीदा तब भी। दादी जान की हंसी निकल गई। समल एल्बम पलटते पलटते एक जगह रुक गई। एक जरा पुरानी तस्वीर सामने थी। एक खूबसूरत औरत, एक पुरवकार मर्द और इनके साथ एक नन्ही सी बच्ची, जिसकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट थी। ये कौन है दादी? समल ने आस्ते से पूछा। दादी जान की मुस्कुराहट लम्हे भर में मदम हो गई। इनकी आंखें नमी से भर आई। ये आयशा मेरी बेटी थी। इनकी आवाज में एक ऐसा दुख था जो बरसों के सब्र के बावजूद अभी भी जिंदा था। ये उनका शौहर फाइक और ये इनकी बेटी हयात। दादी जान की उंगली नन्ही बच्ची की तस्वीर पर टिकी हुई थी, जिसकी सबज आंखें सबको अपनी तरफ मतवज्जा करती थी। ये पूरे 7 साल बाद हमसे मिलने के लिए आ रहे थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। इनका एक कार एक्सीडेंट हुआ, सब खत्म हो गया। दादी जान की आवाज रोंदली गई। जमल ने खामोशी से दादी का हाथ थाम लिया। कमरे में अजीब सा सुकूत छा गया था। सिर्फ पुरानी तस्वीरों की महक और इनके पीछे छुपे दर्द की खुशबू बाकी रह गई। जमल ने आस्ती से कहा, दादी शायद कुछ रिश्ते दूर जाकर भी दिल में जिंदा रहते हैं। दादी जान की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। इसी दुश्मनी की वजह से हमने अपने दिल के टुकड़ों को खुद से दूर भेजा ताकि वो जिंदा बच सकें। दादी, क्या आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी है? नहीं बेटा, पर जमीनों के कुछ मसाइल होते हैं। ओके, जमन ने सोचते हुए कहा। कार धीरे धीरे वादियों के पेचीदा रास्तों पर सफर कर रही थी। सरदार उबैद शाह ड्राइविंग सीट पर था। एक हाथ स्टीयरिंग थामे, दूसरा हाथ खिड़की से बाहर निकाले हल्की हल्की हुनक हवा को महसूस कर रहा था। उसकी गहरी नीली आंखों में कश्मीर की खूबसूरती झलक रही थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियां, सब्जे से लदे मैदान और छोटे छोटे लकड़ी के घर दिखाई दे रहे थे। रास्ते में रवायाती कश्मीरी लिबास में मलबूस औरतें लकड़ियां उठाए जा रही थी। छोटे बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। पिछली सीट पर नीम दराज यजदान शाह बैठा था। उसकी बुरी आंखें खौफनाक हो चुकी थी। उसके लंबे बाल खिड़की से आती ठंडी हवा से उड़ रहे थे। यजदान ने कार के अंदर का सुकून तोड़ते हुए कहा, काश जिंदगी भी इन रास्तों की तरह हो, कभी बल खाती कभी सीधी, पर आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंचा देती। उबैद ने हंसते हुए एक नजर उस पर डाली, फिर सड़क पर नजरें जुमा ली। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं भाई, जो मंजिल पर नहीं मांझी पर ले जाते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, ये तुमने परी बिचारी को अपने पंगे में क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें तो पता है वो बहुत मासूम है। भाई मैंने कसरत तो नहीं किया, मैंने सिर्फ इसे कहा था कि इसके बाएं हाथ पे क्या है। हाँ हाँ, तुम तो बड़े मासूम हो, यजदानी से घूरते हुए कहा। भाई वैसे कितना मजा आया, उबैद ने आंखों में शरारत लेते हुए कहा। और ऊपर से मरीना का रिएक्शन, मजा दुबाला होगा। उबैद ने एक अदा से मरीना की नकल उतारते हुए कहा, हनी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यजदान की हंसी छूट गई। गाड़ी के अंदर कहकों की गूंज भर गई। एकदम परफेक्ट कॉपी, वाह भाई एकदम परफेक्ट, उबैद ने हंसते हुए कहा। वो हंसते हुए कमाल लग रहा था, क्योंकि वो बहुत कम हंसता था। यार जब इस अंदाज से कह रही थी ना, तो दिल कह रहा था कि इसके ड्रामे पर तालियां बजाऊं। उबैद ने कहका लगाते हुए कहा। यजदान खिड़की की तरफ देखते अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और ऊपर से जब जूस गिरा, मैंने तो दिल में दुआ की काश जमीन फट जाए और मरीना इसमें गायब हो जाए। दोनों हंसते हंसते बेहाल हो गए। गाड़ी कश्मीर के हसीन रास्तों पर रवां दवा थी और इनकी बेफिक्र हंसी फजा में गूंज रही थी। अरे भाई तुम इधर हो जाओ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, यजदान ने उबैद को की कंट्रोल ना होने वाली हंसी को देखते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम तो जैसे बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो, तुमसे तो बेहतर ही करता हूँ, यजदान ने उबैद की तरफ देखते हुए कहा।
ہاں ہاں، اتنی اچھی کرتے ہو کہ بندے کو دوسرے جہان پہنچانے کی ساری کسر پوری کر دیتے ہو، عبید نے دوسری سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا جب گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھی۔ یا اللہ، مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، میں نے تو ابھی کچھ دیکھا بھی نہیں، عبید نے دوسری سیٹ پر جاتے ہوئے کہا جبکہ یزدان فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ گاڑی ہوائی جہاز کی طرح کچھ ہی پلوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ ان کی کار کے پیچھے ایک اور بلیک کار بھی تھی جو حویلی سے نکلتے ہی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، جبکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا وہ بچے تھوڑی ہی کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ بچے، یہ بڑوں کی بات نہیں ہے، علینا بیگم، سردار شہریار نے دادی کے ساتھ جگہ سنبھالتے ہوئے کہا، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ گارڈز بھی لے کر نہیں گئے۔ سردار شہریار غصے سے لال ہو رہا تھا۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، اللہ ہی حفاظت کرے گا ان کی۔ پر بی جان، آپ کو تو پتہ ہے جب سے سردار کامران کا فرزند مارا گیا ہے تب سے ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے، پر ان کے فرزند کے قتل کے ساتھ آپ لوگوں کا کیا تعلق؟ یاسر قریشی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہ کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ قتل ہم نے کیا ہے، کیوں نہ کہ ہماری ان سے زمینوں کے کچھ مسئلے چل رہے تھے اور اسی دوران اس کے بیٹے کو کسی نے مار دیا۔ اوہو، یاسر انکل نے بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں دوبارہ کال ملاتا ہوں، کیا پتہ بھی اٹینڈ کر لیں، یاسر انکل نے کال کو فون سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ علینا بیگم بے فکر ہو کر ڈریس ڈیزائنر سے بات کرنے میں مصروف تھی، جبکہ مرینا کو تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا، کیوں نہ کہ دادی جان کی خواہش تھی کہ منگنی کے فنکشن میں سب کشمیر کے ثقافتی لباس پہنے، اور مرینا کو یہ سب بہت بورنگ لگ رہا تھا، جبکہ زمل ٹینشن کے مارے لال ہو گئی تھی اور دادی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی کشمیر کے سنسان اور گھنے درختوں والے راستے پر تیزی سے دوڑ رہی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی دھند اور ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ یزدان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور عبید باہر کے منظر میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر پیچھے ایک کالی گاڑی پر پڑی جو نہ جانے کب سے ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ یزدان، گاڑی دیکھ رہے ہو پیچھے؟ عبید نے یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہ کسی کچھ عجیب لگا، وہ گاڑی نہ آگے جا رہی ہے نہ ہی کسی سائڈ پر مڑ رہی ہے۔ یزدان نے ریورس مرر میں نظر ڈالی، سیاہ رنگ کی گاڑی پوری رفتار سے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ اچانک کالی گاڑی سے فائرنگ شروع ہو گئی، گولیاں ان کی گاڑی کے چاروں طرف سے سنسناتی ہوئی گزرنے لگی۔ یزدان نے ہمت سے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھاما اور گاڑی کو بچانے کی کوشش کی، مگر اچانک ایک گولی گاڑی کے ٹائر پر لگی، گاڑی بے قابو ہو کر ایک طرف جھٹکے سے مڑی اور درخت سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار آواز پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ دھڑم! فضا میں گاڑی کے ٹوٹے شیشوں کی کرچیں بکھری اور دھواں سا اٹھا۔ چند لمحوں کے لیے ہر چیز جیسے خاموش ہو گئی۔ گاڑی درخت سے ٹکرانے کے بعد رک چکی تھی۔ یزدان ڈرائیونگ سیٹ پر نیم بے ہوش حالت میں جھکا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر گہرا کٹ لگا تھا اور خون اس کے جسم پر بہہ رہا تھا۔ اس کی قمیض کا سامنے کا حصہ خون سے بھیگ چکا تھا، اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے، چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ عبید کو بھی بازو پر گولی چھو کر گزری تھی جس کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا ہاتھ خون سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے پوری ہمت سے خود کو سنبھالا۔ تکلیف سے کراتے ہوئے عبید نے یزدان کی طرف دیکھا۔ یزدان بھائی، آنکھیں کھولو، کچھ کہو۔ یزدان نے آہستہ سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر تکلیف سے کراہتے دوبارہ آنکھیں بند ہو گئی۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا بھائی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دور دور تک ویرانی تھی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی انسان، صرف ٹوٹے درخت، بکھرے کانچ اور خاموش فضا میں عبید کی بے چین آواز گونج رہی تھی، جبکہ وہ کالی کار کسی ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ عبید نیم بے ہوش یزدان کو تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کشمیر کی سنسان اور جنگل سے گڑی سڑک پر چاروں طرف خاموشی چھائی تھی۔ تبھی اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی بھاگتی ہوئی ان کی طرف، لمبے بال، سبز آنکھوں میں معصومیت، چہرے پر فکر کی لکیریں۔ یا اللہ، کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ عبید نے نیم ہوش میں اس لڑکی کو دیکھا جس کی سبز آنکھیں کچھ راز بیان کر رہی تھی۔ حیات جلدی سے گاڑی کے پاس پہنچی، اس نے یزدان کو خون میں لت پت دیکھا تو فوراً اپنی چادر سے یزدان کے زخم کو دبا دیا تاکہ خون بہنے سے رکے۔ آپ فکر نہ کریں، میں مدد لے کر آتی ہوں۔ نور حیات نے تیزی سے اپنے ڈریس کی ایک سائڈ سے کپڑا کاٹا اور اس نے فوری طور پر یزدان کی پیشانی پر پٹی باندھی اور عبید کے بازو کا زخم بھی صاف کیا۔ یزدان کراہتے ہوئے آہستہ سے بولا،
اسے حیات کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر قریب ایک گاؤں ہے، آپ ہمت کر کے اس آدمی کو میرے ساتھ وہاں لے چلیں، لڑکی نے عبید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اسی دوران نور حیات نے عبید کو سہارا دیا اور اسے قریبی گاؤں لے جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں سے ڈاکٹر کو بلایا جا سکے۔ عبید نے آہستہ مسکراتے ہوئے حیات کی طرف دیکھا۔ تم فرشتہ ہو لڑکی، نور حیات نے ایک لمحے کے لیے عبید کی طرف دیکھا، ایک اجنبی جس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور جسے مدد کی اشد ضرورت تھی۔ گاڑی تباہ ہو چکی تھی۔ ہسپتال کا ہال سفید روشنی سے چمک رہا تھا، مگر اندر کا ماحول اندھیرے جیسا تھا۔ علینا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار یزدان کے کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان کے بیٹے کی ایک جھلک انہیں سکون دے دے گی۔ سردار شہریار خاموشی سے عبید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے۔ عبید کے ماتھے پر پٹی بندی تھی، ہونٹ خشک تھے، مگر آنکھوں میں ایک طوفان دبا ہوا تھا۔ وہ بچ جائے گا نا؟ علینا بیگم نے دھیرے سے پوچھا، اس کی آواز تھرتھرا رہی تھی۔ عبید نے نظریں نیچے ڈالی۔ یزدان ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، شیر ہے وہ، یاسر انکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا، چہرے پر سنجیدگی۔ ڈاکٹر علینا بیگم ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ پیشنٹ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سن کر علینا بیگم کی ٹانگیں جواب دے گی۔ وہ پیچھے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مما خود کو سنبھال لے، عبید نے ان کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے نور حیات ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے ان کی طرف بڑھی۔ یہ لے آنٹی، اس نے نرمی سے کہا۔ علینا بیگم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عبید نے اس کے ہاتھ سے پانی کا بوتل تھاما، جبکہ نور جا کر سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ سین حویلی کا ڈائننگ روم۔ دادی تسبیح ہاتھ میں لیے مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھی، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، وہ زیر لب دہرا رہی تھی۔ مرینا صوفے پر بیٹھی نہن چبا رہی تھی، چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ بشرا بیگم ہاتھ میں قرآن لیے کچھ پڑھ رہی تھی، جبکہ پری چپ چاپ کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہاتھ میں یزدان اور عبید کی بچپن کی تصویریں تھامی ہوئی تھی۔ بھائی کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتے تھے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ دادی نے اس کی بات سنتے ہی لرزتی آواز میں کہا۔ پری بیٹا دعا کر، رب سب کو سلامت رکھے گا انشاءاللہ۔ جبکہ مرینا اس پورے وقت میں بھی پری کے لیے بے انتہا بغض لیے بیٹھی تھی۔ علینا بیگم کو گھر شہریار انکل نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، جبکہ جمل اور یاسر انکل بھی ان کے ساتھ گھر چلے گئے، جبکہ شہریار انکل کچھ ٹیسٹ کا رزلٹ لینے گئے تھے۔ ہسپتال کے کمرے کا منظر۔ یزدان بے ہوش، عبید کے کندھے پر پٹی، نور حیات موجود ہے۔ خاموشی میں کئی سوال چھپے ہوئے۔ یزدان اب بھی بے ہوش تھا، اس کا چہرہ سفید چادر کے درمیان جیسے خزاں کی کسی ٹوٹی شاخ پر رکھا ایک پھول۔ عبید کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، کندھے پر پٹی تھی، پر اس کی آنکھوں میں چوٹ اس وقت کی نہیں تھی، اس سے لمحے کی تھی جب اس نے یزدان کو خون میں لت پت اپنی باہوں میں گرتے دیکھا تھا۔ نور حیات خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں یزدان کی گھڑی تھی، وہی جو وہ پہنتا تھا۔ یہ وقت بھی تھم گیا تھا، یا شاید میرے لیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس سامنے لڑکی کا دل پہلی بار کسی کے لیے ڈرا تھا۔ عبید نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کئی سوال تھے، پر زبان خاموش تھی۔ وہ لڑکی جو جنگلوں میں پلی بڑھی، کیسے جانتی ہے شہر کے لوگوں کے دلوں کو پڑھنا؟ اس نے دل میں سوچا۔ نور یزدان کو دیکھ رہی تھی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنے شور میں اتنی خاموشی بھی ہو سکتی۔ اس کی آواز لرز گئی، عبید کی آواز ٹوٹی، نور۔ وہ رکی، پر نظریں یزدان سے نہیں ہٹی۔ ہم سب کے پاس ایک وقت آتا ہے جب ہمیں رب سے لڑنا نہیں ہوتا، صرف جھکنا ہوتا ہے، اور آج یہی حال ہے۔ ہمارا کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا، کمرے میں صرف مانیٹر کی بیٹ چل رہی تھی، جیسے ہر دھڑکن میں دعا لپٹی۔ عبید نے چپ چاپ بیٹھ گیا، جبکہ نور کی سبز آنکھوں میں پہلی بار کسی کے لیے جذبات ابھرے تھے۔ سین سردار کامران کی حویلی، سیاہ رنگ کی سوکس دھوئیں کے ذرات اڑاتی، جیسے ہی گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، سردار شہریار گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا دبنگ انداز، گہری نظریں اور لمبے کوٹ کی جھالر ہوا میں ہل رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو گارڈز نے فوراً دروازہ کھولا۔ سردار کامران کہاں ہے؟ حویلی میں داخل ہوتے ہی سردار شہریار نے پوچھا۔ وہاں گارڈ بکھلا گئے۔ سردار صاحب ابھی مجلس میں، اس گارڈ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ان سے بات کرنی ہے۔ وہ چیخا۔ سردار کامران کی مجلس، لکڑی کی دیواریں، پرانے تلواروں کے سائے، ایک لمبی میز جس کے سرے پر بیٹھا ہوا شخص سردار کامران تھا۔ 60 کے قریب عمر، ہلکی سی داڑھی، کالی ویسٹ کوٹ اور آنکھوں میں چمک۔ سردار باہر، سردار یاسر
آئے ہیں، ایک گارڈ نے اندر آتے ہوئے ہڑبڑا کر کہا۔ وہ اٹھا جیسے کسی غیر متوقع مہمان کا پہلے سے انتظار ہے۔ سردار شہریار، آخر تم آ ہی گئے۔ آج میرے بیٹے پر حملہ ہوا ہے اور میں بات کو گماؤں گا نہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حملہ تم نے کیا اور اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ کامران وہ دایا، اور یہ وارننگ ہے تمہاری طرف سے، سردار شہریار نے بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ کامران کی ہنسی کمرے میں گونجی، پر وہ ہنسی سرد تھی۔ تمہارے بیٹے پر حملہ میری حویلی کے دروازے سے گزر کر ہوا ہوتا تو وہ زندہ نہ بچتا شہریار۔ وہ مغرور انداز میں گویا ہوا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ سردار شہریار نے اسے گھورا، ابھی تک میں نے رشتہ داری نبھائی تھی، اب تم میری دشمنی کو دیکھو گے۔ اگر کچھ ہوا دوبارہ تو اس بار بات حویلی سے نہیں، جنگ سے شروع ہوگی۔ شہریار یہ کہہ کر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ سردار کامران نے آہستہ سے کہا، اس شطرنج میں صرف بادشاہ نہیں، پیادے بھی قربان ہوتے ہیں سردار، یاد رکھنا۔ یزدان کی طبیعت ابھی کچھ بہتر تھی، وہ ہوش میں آ چکا تھا اور دادی بھی ہسپتال میں تھی، جبکہ بشرا بیگم اور یاسر انکل ابھی گھر چلے گئے تھے۔ میں چلتی ہوں اب، نور نے عبید کے ہاتھ میں یزدان کی گھڑی رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو بچی؟ دادی نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں، نور نے نگاہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ تم نے ہمارے شہزادے کی جان بچائی، اب تم صرف مہمان نہیں، ہماری بیٹی ہو۔ نور نے چون کر دادی کو دیکھا۔ یہ دنیا ظالم ہے میری بچی، اور میں نہیں چاہتی تم دوبارہ اس جنگل کی تنہائی میں چلی جاؤ۔ یہاں رہو ہمارے ساتھ۔ دادی، آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ، اور اسی دنیا کے لوگوں سے بھاگ کر تو میں جنگل گئی تھی، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت بے حس ہے دادی، نور نے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں دادی کو اس سے بہت ہمدردی تھی، کیوں کہ نور کی آنکھیں بالکل اس کی نواسی جیسی تھی۔ اسی لمحے سردار شہریار پیچھے سے آیا، وہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس نے دادی کی بات کی تائید میں نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج سے تم صرف ہماری موت سے نہیں، ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ نور کی آنکھوں میں وہ آنسو جو کبھی بہنے نہیں تھے چھلکنے لگے، برسوں کی تنہائی جیسے آج کسی کی آغوش میں پناہ پا گئی ہو۔ دن کا وقت تھا، ہلکی دھوپ لان میں پھیل رہی تھی، کہیں کہیں درختوں کی چھاؤں فرش پر نقش بناتی ہوئی ہوا میں بہار کی خوشبو کھلتی جا رہی تھی۔ سمر ہلکے سبز رنگ کے لباس میں لان کے جھولے پر بیٹھی اپنے دوپٹے کے کناروں کو انگلیوں سے میں لپیٹ رہی تھی۔ فری ہاتھ میں نیمبو پانی لیے آئی اور شراد بڑی مسکراہٹ کے ساتھ زمن کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زمن، وہ لڑکی، وہی جس نے عبید بھائی اور رضوان بھائی کو بچایا ہے، وہ کیسی ہے، کیسی لگتی ہے؟ پری نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بہت مختلف ہے پری، سادہ، خاموش سی، جیسے جنگل کی خاموشی ہو، پر اندر بہت شور چھپا او ہو، اور خوبصورت، مطلب ہیروین والی خوبصورتی یا نیک پروین سٹائل۔ وہ آنکھوں میں تجسس لے کر بولی، بس یوں سمجھ لو جو اسے ایک بار دیکھ لے وہ دوبارہ دیکھنا ضرور چاہے گا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اس کی، اور سانولی رنگت۔ زمن مسکرا کر بولی، ہائے، مجھے بھی دیکھنا ہے اس کو۔ پری نے زمن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا پتا ہو جائے تمہاری ملاقات اسے، زمن نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ اچھا تم یہ لو، میں کالج کا کام کر کے آتی ہوں، پری نے کلاس زمن کو دیتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ، اگر میری مدد چاہیے ہو تو بتا دینا، زمن نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے آپ بھی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سورج کا زرد رنگ سرخی نارنجی میں ڈل رہا تھا۔ حویلی کی بڑی دیواریں اور اونچے دروازے اس وقت کچھ زیادہ ہی پرجلال محسوس ہو رہے تھے۔ لان میں دادی جان سرخ شال اوڑھے آرام کرسی پر بیٹھی تھی، ان کے ارد گرد فضا میں عجیب سکوت تھا۔ پھر یکدم گیٹ کے باہر گاڑی رکی، سب کی نظریں دروازے کی جانب مڑ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر آئی۔ نور حیات وہی لباس میں موجود تھی جو سائڈ سے پھٹا ہوا تھا، چہرہ سورج کی کرنوں میں چمک رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف، الجھن اور کچھ ایسا سکون جو صدیوں کا تھکا ہوا مسافر لیے ہوتا ہے۔ دادی جان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ یہی ہے وہ، دادی نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہی فرشتہ جس نے ہمارے شہزادے کو موت کے منہ سے کھینچ لیا۔ نور نظریں نیچے رکھتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ تمہیں جنگل نے بچایا یا تم نے جنگل کو؟ دادی نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ نور کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، وہ پہلی بار نظریں اٹھا کر دادی کو دیکھ رہی تھی۔ دادی، نہ میں نے کسی کو بچایا، نہ کسی نے مجھے، شاید قدرت نے اپنا ایک راز مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے سردار شہریار اور عبید حویلی کے اندر آ گئے۔ عبید نے نور کو ایک نظر دیکھا، جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماں جی،
ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں، پر یہ جنگل کی نہیں لگتی، جیسے ہماری اپنی ہو۔ سردار شہریار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید واقعی یہ ہماری اپنی ہے اور وقت بہت کچھ کھولے گا۔ دادی نے نور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی نے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، آج سے تم صرف مہمان نہیں، اس حویلی کا حصہ ہو نور۔ اب تم ہمارے ساتھ رہو گی، آج سے تم بھی اس گھر کی بیٹی ہو۔ نور کی پلکیں بھیگ گئی۔ برسوں بعد شاید اسے کوئی اپنائیت ملی تھی۔ زمل بیٹا، جاؤ اسے اندر لے جاؤ اور اسے اپنا ایک ڈریس دے دو تاکہ یہ وہ پہن کر بعد میں ہم اس کے لیے نئے اور پیارے پیارے سوٹ لے آئیں گے۔ دادی نے زمل اور پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں اس کو ساتھ لے کر اندر کی طرف بڑھی، زمل نے اپنا ایک سوٹ نور کو پہننے کے لیے دیا۔ وہ واش روم میں جا کر چینج کرنے لگی جب پری اور زمل بیڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد نور باہر نکلی، وہی ڈریس پہنے۔ زمل اور پری نے جب اسے دیکھا تو ان کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ نور حیران و پریشان ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیوں ہنس رہی ہیں۔ آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ نور نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ دونوں ہنسی ہی جا رہی تھی۔ ہائے اللہ جی، یہ ڈریس بہت بڑی ہے تم پر، کیونکہ تم اتنی سی تو ہو، زمل نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ وہ ڈریس بہت کھلا ہوا تھا کیونکہ نور کی ہائٹ بھی کم تھی اور اوپر سے چوزی بھی تھی۔ میں اپنا کوئی ڈریس لاتی ہوں، پری نے باہر کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ جب تک یہ آ جائے تب تک بیٹھو، میں تمہارے بال بنا دیتی ہوں۔ زمل نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد پری اپنے ہاتھ میں پرپل کلر کا ڈریس لیے اندر آئی جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ اوہ واو! زمل نے اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے پری، یہ تو وہی ڈریس ہے جو یزدان بھائی نے آپ کو سالگرہ پر دیا تھا۔ ہاں یہ وہی ہے، پری نے ہنستے ہوئے کہا، پر میں یہ نہیں لے سکتی، یہ آپ کا تحفہ ہے۔ نور نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری سی جان، جو چیز میری ہے وہ آج سے تمہاری بھی ہے، پری نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کمرہ خاصا کشادہ اور نفیس سجا ہوا تھا، ماربل کے فرش پر بچھا قالین، سفید پردے اور درمیان میں رکھا سنہری ٹیبل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ جگہ کسی نواب زادے کی ہے۔ مرینا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ناخن دیکھ رہی تھی تب اس کی ماں بشریٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ مرینا فوراً پلٹی، چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ مما، اس لڑکی کو یہاں لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مرینا نے سخت لہجے میں کہا۔ بشریٰ بیگم نے سانس کھینچی۔ کس لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ وہی جنگل سے آئی ہوئی نور، مرینا نے نفرت سے کہا۔ پہلے تو صرف دادی کی نظر میں آئی ہوئی تھی، اب سب اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، بشریٰ بیگم نے سکون سے کہا۔ دادی نے اسے روکا ہے، بچی نے ہمارے شہزادے کو بچایا ہے، اتنی سی بات ہے، ہاں تو کچھ رقم دے کر رخصت کر لیتے اسے، مرینا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بات صرف روکنے تک رہتی تو ٹھیک تھا مما، آپ تو زمل بھی اس کی طرفداری کرنے لگی ہے، اور عبید بھائی، ان کی نظریں بھی عجیب سی ہو گئی ہیں۔ بشریٰ بیگم نے بیٹی کی بات غور سے سنی، پھر آہستگی سے بولی۔ مرینا، تمہیں کوئی خطرہ ہو تو اپنی جگہ مضبوط کرو، کسی کو نیچا دکھا کر خود اونچا نہیں ہوا جاتا۔ مرینا نے سختی سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں نیچا نہیں، صاف صاف دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑکی یہاں کی نہیں اور نہ ہی کبھی اس گھر کا حصہ بن سکتی، اور نہ میں بننے دوں گی۔ بشریٰ بیگم نے آنکھوں میں کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم اپنی ضد میں کچھ ایسا نہ کر بیٹھنا جس پر کل تمہیں پچھتانا پڑے، اور تم کیوں اس لڑکی کو سر پر سوار کر رہی ہو؟ مما، اس نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، مرینا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم اپنے رشتے پر دھیان دو، بشریٰ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مرینا نے رخ موڑ لیا۔ پچھتانا تو تب پڑے گا جب وہ یہاں ٹھہر جائے، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی مما، ہرگز نہیں۔ یزدان کو گھر لائے ہوئے آج تیسرا دن تھا، سب نارمل ہو گیا تھا، پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس سب حادثے کے بعد منگنی کا فنکشن کینسل، ڈائریکٹ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ اب مرینا کا موڈ بھی اچھا رہنے لگا تھا، اس کا دھیان اب نور سے ہٹ گیا تھا، اور ان 3 دنوں میں نور اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور نہ جانے کیوں یزدان کو اسے دیکھنے کی طلب بے انتہا ہو رہی تھی۔ دوپہر اور شام کے بیچ کا وقت تھا جب آسمان کا رنگ سنہری نارنجی ڈل رہا تھا، ہوائیں کچھ زیادہ تیز چل رہی تھی، سردیوں کی آمد کا پتہ دیتی۔ ویلی کے بڑے لان میں ایک طرف پرانے درختوں کی جھکتی شاخیں تھیں جو زمین کو چھو چھو کر چومتی تھی، پرندے واپسی کی راہ پر تھے، اور مغرب کی اذان کی آواز دور کسی گاؤں کی مسجد میں ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ حویلی کا برونی دروازہ دھوپ اور چھاؤں کی قید میں تھا، اور وہیں سنگ مرمر کی سیڑھیاں ریاض صحن میں کھڑی تھی، اس کے بدن پر گہرا جامنی رنگ کا لباس تھا، لمبی قمیض جس پر موتی اور داغے کی بری کڑھائی، اس کا دوپٹہ شفون کا تھا جو ہوا سے اڑ رہا تھا، قمیض کے بازو مکمل تھے لیکن ان کے نیچے شفاف کپڑے سے خفیف سی جھلک دیتی جلد نمایاں ہو رہی تھی، اس کے کانوں میں چھوٹے سے جھمکے اور ہلکا سا میک اپ صرف سادگی اور وقار کا عکس تھا، بال کھلے تھے لیکن نہایت ترتیب سے دائیں طرف ڈلے ہوئے جیسے کسی ندی کے بہاؤ کی صورت۔ یزدان ابھی سیڑھیوں سے اترتا اس کی نظر
نظر حیات پر کی۔ یزدان وہیں سیڑھیوں کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں نے حیات کو دیکھ کر پلک جھپکنا ہی چھوڑ دیا۔ وقت جیسے رک گیا۔ وہ لڑکی اسے اتنی پیاری کیوں لگی؟ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں، شدت تھی، اسے چاہنے کی شدت، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھا ہو اور دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا واقعی یہی ہے وہ عام سی لڑکی جو خاموش رہتی ہے لیکن ہر قدم پر میرے وجود کو ہلا دیتی ہے؟ حیات نے سر اٹھایا، لمحے بار کو یزدان کو دیکھا اور یزدان کسی اور سمت دیکھنا بھول گیا، کیوں نہ کہ حیات کی سبز آنکھیں ساکت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ یزدان کی مٹھی بھیج گئی تھی، پر دل وہ تو جیسے اس کی مٹھی سے نکل کر حیات کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ یزدان نے خود پر ضبط کیا اور حیات کی طرف بڑھا۔ یزدان کے قدم مضبوط تھے مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ حیات نے پل بھر کو سر اٹھایا اور یزدان کی موجودگی محسوس کر کے ٹھٹکی۔ آپ جی میں، یزدان نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ گنگریالے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ او تو ابھی خیال آیا میری طبیعت پوچھنے کا، یزدان نے شکوہ کن انداز میں کہا، اور حیات کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یزدان کا ایسا شکوہ کرنا حیات کے دل کو دنیا ہلا کے رہ گیا تھا، پر حیات کو اپنی فیلنگز چھپانا بہت اچھے سے آتا تھا، کیوں نہ کہ وہ جانتی تھی یزدان کا نام پہلے ہی کسی اور کے ساتھ جڑا چا چکا ہے۔ یزدان بنا کسی اور کی طرف دیکھے اس کے بالوں کی ہلکی سی جنبش اور اڑتے دوپٹے کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، یزدان نے اسے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے آنٹی سے پوچھا تھا۔ کیا پوچھا تھا؟ یزدان سوال کے اندر سوال کر رہا تھا، کیوں نہ کہ حیات کا اس سے باتیں کرنے سے بے حد پسند تھا، یہی کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ ویسے شکریہ میری زندگی بچانے کے لیے، عبید نے بتایا کہ تم نے ہماری مدد کی ہے، یزدان نے اپنی آستینوں کو اوپر کی طرف چڑھاتے ہوئے کہا۔ حیات نے آہستگی سے سر اٹھایا، ہلکی سی مسکراہٹ دی، وہ مسکراہٹ جو یزدان کے بے قرار دل کو تھام گئی تھی۔ کسی دوسرے انسان کی زندگی بچانا فرض ہوتا ہے ہر انسان کا، شکریہ میرا نہیں ہمارے رب کا ادا کرے جس نے مجھے آپ کے رستے پر کھڑا کیا۔ ابھی یزدان کچھ کہتا کہ مرینا وہاں آن پہنچی۔ ہنی میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، مرینا نے یزدان کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیوں کیا ہوا؟ یزدان نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ کہ کیا ہوا ہے؟ مرینا نے چیختے ہوئے کہا۔ ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے اور تم یہاں فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، مرینا نے نور و حیات کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے سنا رہی ہو۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، جبکہ یزدان نے مرینا کو خود سے دور کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ڈائننگ روم میں چاروں بیٹھے تھے۔ عبید صوفے پر آدھا لیٹا ہوا تھا، پری پاس ہی بیٹھ کر سنیکس کھا رہی تھی، جبکہ نور حیات کتاب ہاتھ میں تھامے کچھ پڑھ رہی تھی، جبکہ زمل کافی کے کپ لیے سب کو سرونگ کر رہی تھی۔ یہ لوگ گرما گرم کافی، بس پلیز اس بار کپ سنبھال کے رکھنا عبید بھائی، زمن نے اسے کپ دیتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں زمل بی بی، اب اگر دوبارہ کپ گرا تو ذمہ داری میری ہوگی، اور نہیں تو کیا میز کپ کشے شکل سب قصوروار ہے، بس عبید بھائی نہیں ہے، پری نے چپس چباتے ہوئے کہا۔ کشے شکل کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر کا وزن کم کرو، کپ نہیں گرے گا، نور نے کتاب کو بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ ذاتی جملہ تھا نور بی بی، تمہارے لہجے میں آج کا نمک کچھ زیادہ ہو گیا ہے، عبید نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو میٹھا ہونے کی کوشش کرے نا، شاید توازن برحال ہو جائے۔ کیا بات ہے، مزاحیہ مقابلہ چل رہا ہے یا میں ریفری بن جاؤں؟ زمل نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ویسے نور باجی کی ٹیم میں ہوں، ان کی باتوں میں وزن بھی ہے اور طنز بھی، پری نے نور کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، اب تو بغاوت ہو گئی ہے، ایک وقت تھا سب مجھے پول بوائے کہتے تھے، اب صرف ڈرامہ باز، عبید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم واقعی ڈرامے کے گینگ ہو عبید، بس اسکرپٹ نہ بدلو ہر بار، نور نے اسے گھورا۔ اگلی بار اگر کسی ڈرامے میں ہیرو کی جگہ بائی بنانا ہوا تو ضرور بتانا، میرا ووٹ نور باجی کو جائے گا، پری نے شرارتی لہجے میں کہا۔ بس کرو اب سب، کوئی مجھے بتائے گا یہ ڈائننگ روم ہے یا کامیڈی شو؟ زمن نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ڈائننگ روم تب تک کامیڈی شو ہی رہے گا جب تک نور بی بی یہاں فلسفہ نہ شروع کر دے، عبید نے کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ بس اب فلسفہ بعد میں، پہلے تم سب صفائی کرو، یہ سب سنیکس اور کپ کھلا دیے ہیں تم لوگوں نے، نور نے چشمہ اتارتے ہوئے سب کو گھورا۔ ارے واہ، یہاں تو محفل جمی ہوئی ہے، دادی نے اندر کی طرف آتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، آئے بیٹھیں، آپ کا پسندیدہ کشن تو عبید بھائی نے ہتھیا لیا ہے، نور نے دادی کے لیے جگہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ لو جی دادی، حضور کا تخت واپس آپ آئیں تو رونق آئی، عبید نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ رونق تو تم لوگوں کی باتوں سے، خاص کر اس لڑکی کی باتوں میں تو مزے کا تڑکا ہوتا ہے، دادی نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور کی باتوں میں نمک کم اور مرچی زیادہ ہے، عبید کو ہضم کرنا پڑتا ہے زور سے، پری ہنس بولی۔
پر یزدان بھائی کے سامنے اس کی زبان کو تالا لگ جاتا ہے۔ عبید جواباً بولا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتے یزدان اور مرینا اندر آئے۔ چلو زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جس چیز کو شاپنگ کے لیے جانا ہے چلے۔ یزدان نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر نظریں نور پر نہیں گئی۔ ہاں چلو بچوں جلدی کرو اور تیاریاں بھی کرنی ہے، دادی جان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عبید اور زمل پہلے ہی نکل چکے تھے، جبکہ یزدان اور پری مرینا کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے، کیوں نہ کہ وہ تیار ہونے کے لیے گئی تھی، جبکہ نور کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا۔ اب تو عبید بھی چلا گیا اور یزدان کے ساتھ تو وہ بالکل نہیں جانا والی تھی۔ نور چلو یار، پری نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہ یار، مجھے سفر میں گھٹن ہوتی ہے، اور اسپیشل بند جگہوں پر۔ ہاں تو فارم ہاؤس بند نہیں ہے، کھلا ہے، راستہ اتنا زیادہ نہیں، چٹکی میں گزر جائے گا۔ چلو یار پلیز بھائی، آپ ہی سے سمجھا دے، پری نے یزدان کو دیکھتے ہوئے کہا، جب وہ خود چاہتا تھا کہ نور ان کے ساتھ چلے۔ نور حیات چلے نہ ہمارے ساتھ، یزدان نے اس کا پورا نام لے کر پکارا۔ نور حیات کو اس سے پہلے کسی نے پورے نام سے نہیں پکارا تھا، اس کا اپنا نام بہت قیمتی لگا، جب کہ اس کے دل زور سے دھڑکا۔ چلے ہنی، میں تیار ہو گئی ہوں۔ مرینا جو پنک کلر کے شوق سوٹ پہنے جس سے اس کے جسم کے کچھ حصے نمایاں تھے، مرینا یزدان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ پری اور نور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کشمیر کی وادی سے نکل چکی تھی، کار میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی، کوئی گانا